चीनी वजीर आजम का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी हममंसब की शिरकत। चीनी वजीर आजम ली जियांग ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास कल से पाकिस्तान में शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में दोनों मुमालिक के दरमियान दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत, मदद की यकीन दहानी कराई। और पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में ज़्यादती का निशाना बनने वाली तालिबा के वालिद ने राब्ता कर लिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कॉलेज बेसमेंट की तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। ऐवान वज़ीर आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहदा तय पा गया। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में एससीओ इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारतीय सहाफी बरखा दत्त को इंटरव्यू। लीगी कायद ने कहा, हमेशा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा हूँ। पाक भारत ताल्लुकात बहाली की राह खुलने की तवक्को है। एहतजाज की कॉल इंटैक्ट है, एहतजाज की कॉल इंटैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सेस मिल जाएगा। खान साहब तक एक्सेस दी जाए 1 मिनट के लिए जो भी है, ताकि देखा जाए, तसल्ली हो जाए। रात तक वेट करेंगे, उम्मीद है, मुझे अभी भी उम्मीद है। मायूसी गुनाह। पीटीआई ने एहतजाज वापस लेने की शर्त बता दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक ही मुतालिबा है, बानी से मुलाकात करवा दी जाए, फिर एहतजाज की कॉल वापस लेने पर सोचा जा सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई तो हम आएंगे और तैयारी मुकम्मल है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल इस्लामाबाद जाएंगे, जिसके लिए हमेशा की तरह तैयार हैं। बानी की सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। अपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद वजीर आला ने कहा, उम्मीद है हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे देगी। हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो इस्लामाबाद हमारे लिए दूर नहीं। फुल हाउस पार्लियामान पश्तून जिरगे का 22 निकाती एलामिया का जायजा लिया। कमेटी की सिफारिशात पर करारदादें ऐवान में लाई जाएंगी। वफाक को भी मसाइल के हल के लिए सिफारिश की जाएगी। पीटीआई की कल एहतजाज की कॉल खोखली धमकी करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है, पीटीआई वाले अपने घरों से खामोश एहतजाज कर लें। किसी इवेंट को खराब करने के लिए शरपसंद मनफी बातें करते हैं। पाकिस्तान से बड़ा कोई सियासी रहनुमा नहीं। कोई किसी को पाकिस्तान से बड़ा समझता है तो उससे यहाँ रहने का हक नहीं। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। वजारत दाखिला ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दोहरे मयार के जुमरे में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं, गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। अब नहीं तो कब आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं। हमने कहा आप पीछे हट जाओ।
پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کا کراچی میں بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا کوئی جیل میں کہہ رہا ہے اس کا دل نہیں موڈ نہیں کرتا تو کیا ہم اپنے قائد کے وعدے بھول جائیں. پاکستان میں انصاف کا نظام نہیں. میثاق جمہوریت میں نظام عدل میں شفافیت کا راستہ دکھایا گیا. جس نے آئین اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے وہی عدالت ایک آمر کو مرضی کے آئین کی اجازت دیتی ہے. وہ وقت بھی آئے گا جب ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑے گا. سیاسی جماعتوں میں مشاورت جاری ہے. ہم سب مل کر برابری کی نمائندگی کا مطالبہ کریں گے. کل پھر مولانا فضل الرحمان سے ملوں گا. آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے. جو مسودے شیئر کیے گئے اس پر ہم آہنگی پیدا ہو چکی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسودے میں جو چیزیں درست نہیں تھیں انہیں ختم کیا جا چکا. بلاول بھٹو نواز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کروں گا. خواہش ہے آئینی ترمیم پر کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو. مجوزہ آئینی ترامیم پر بحث کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس. پی ٹی آئی کی ترمیم کے لیے مزید وقت دینے کی تجویز مسترد. اے این پی نے آئینی مسودے کا ڈرافٹ پیش کر دیا. وفاقی آئینی عدالت کی حمایت. صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کر دی. پختونخوا سے قبل خیبر کا نام حذف کرنے کی تجویز دی. ایمل ولی اور پی ٹی آئی ارکان میں تلخ کلامی. ایمل ولی بولے بیرسٹر گوہر کے سوا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما غیر سنجیدہ ہیں جس پر عمر ایوب نے احتجاج کیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کریں گی. مجوزہ آئینی ترامیم پر سیاسی جماعتوں کی مشاورت. پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان اور ڈاکٹر عاصم کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات. آئینی ترامیم کے معاملے پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق. سینیٹر شہری رحمان نے کہا آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ایم کیو ایم سے تعمیری گفتگو ہوئی. شفافیت اور شراکت داری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا اپنی اپنی بات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. سیاست ہوئی تو ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. ہم سیاست دان ہیں, ہمیں سیاست کرنی چاہیے. ایس سی او اجلاس کے موقع پر راولپنڈی اسلام آباد کے لیے ٹریفک پلان جاری. آج سے 16 اکتوبر تک مختلف چوراہیں بند رہیں گی. اسلام آباد میں ہر قسم کی بھاری ٹریفک کا داخلہ ممنوع. اسلام آباد ایکسپریس وے 0 پوائنٹ سے کورال چوک تک بند ہوگی. راولپنڈی آنے اور جانے والے 9th ایونیو استعمال کر سکتے ہیں. 12 کہو سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ, بنی گالا, لہدرا روڈ استعمال کیا جائے گا. جی ٹی روڈ کے ذریعے پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک کو ٹیکسلا سے موٹر وے موڑا جائے گا. جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس 17 اکتوبر تک بند رہے گی. کراچی پریس کلب کے باہر گزشتہ روز خواتین صحافیوں اور مظاہرین پر تشدد کرنے والے 10 پولیس اہلکار معطل. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز کراچی میں مظاہرین پر تشدد کے واقعے پر معذرت کر لی. کہا معذرت کرتا ہوں, کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یقینی بنائیں گے آئندہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ نہ ہو. بختاور بھٹو نے پرامن مظاہرین پر تشدد کی مذمت کر دی. ٹویٹ میں لکھا صوبائی وزیر داخلہ نے تحقیقات اور کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. ظلم میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. کراچی میں گزشتہ روز دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات درج. 67 افراد نامزد. مقدمے میں کہا گیا مذہبی جماعت کی ریلی میں مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ کی. ریلی کے شرکاء نے پولیس سے آنسو گیس گن چھینی. مشتعل افراد کی فائرنگ اور تشدد سے 2 پولیس اہلکار زخمی اور 1 شخص ہلاک. ہردیپ سنگھ نجار قتل کیس بھارت اور کینیڈا میں پھر ٹھن گئی. بھارت نے ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کو دلی بلا لیا. تحقیقات کے دوران تفتیش کاروں نے اوٹاوا میں متعین بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں سے تفتیش کا عندیہ دیا تھا. بھارتی دفتر خارجہ نے نئی دلی میں کینیڈا کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا. ہردیپ سنگھ کو 18 جون 2023 کو کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں قتل کیا گیا تھا. قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام ہے. حزب اللہ کا اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا پر بڑا حملہ, ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیا. حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک, 67 زخمی, 7 اہلکاروں کی حالت تشویشناک. حزب اللہ نے پہلے راکٹ داغے, پھر ڈرون سے گولان کی پہاڑیوں پر بریگیڈ کو ملیامت کر دیا. حزب اللہ ذرائع کے مطابق جدید ڈرون ان کمروں میں جا کر پھٹے جہاں اسرائیلی فوجی افسر بھی موجود تھے. اسرائیلی آرمی چیف جنرل ہرزی کی ہلاکت کی اطلاعات زیر گردش اسرائیلی میڈیا نے تردید کر دی. امریکی میڈیا کا کہنا ہے حزب اللہ کا حملہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد خون ریز ترین حملہ ہے.
دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید کر دیے، 220 زخمی۔ صہیونی فوج نے دیر البلح میں الاقصی ہسپتال کے اطراف میں خیموں پر قیامت ڈھا دی، وحشیانہ بمباری سے 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نصیرات کیمپ پر حملوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے، 80 زخمی ہو گئے۔ رفح اور مغربی کنارے میں بھی بمباری رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ نمائندہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل نسل کشی کے دوران ایک نئی نسل کشی پر اتر آیا ہے۔ کراچی میں ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا اور وائرل انفیکشن کیسز میں اضافہ۔ محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے شہر قائد میں رواں سال 153 افراد میں چکن گونیا کی تصدیق ہوئی، ڈینگی کے 1484، ملیریا کے 1768 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بلاول بھٹو نے بے نظیر ہاری کارڈ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا ملکی معیشت کی ترقی کا واحد راستہ زرعی شعبے کی بہتری ہے، ہاری کو فائدہ ہوگا تو ملک اور معیشت کو فائدہ ہوگا۔ گرین انرجی کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمیں ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل اور کسانوں کو نئے بیج دینے کی ضرورت ہے۔ ہاری کارڈ سے ایسے انقلابی پروگرام شروع کریں گے جس سے کسان کو فائدہ ہو۔ حکومت کا ارادہ ہے آپ کی مدد کریں، لیکن مزے بڑی کمپنیاں لیں تو کیا فائدہ؟ کسانوں کو بیج سپورٹ اور قدرتی آفت کے وقت انشورنس دلائیں گے۔ سندھ میں کرپشن کا بازار گرم ہے، کراچی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ کے نتیجے میں شہری رل رہے ہیں، حکومت آئینی ترمیم لاتی ہے تو یہ قابل قبول نہیں، حکومت آئینی ترمیم کر کے چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا لانا چاہتی ہے، جماعت اسلامی اس آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کرتی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ اور اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس، ریڈ لائن BRT منصوبے پر کام کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، ہر حال میں بروقت تکمیل یقینی بنانا ہوگی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کام تیز کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لائیں، ایئرپورٹ کے علاقے میں جاری کام کو ہوائی اڈے کے حکام سے مل کر تیز کریں۔ ریڈ لائن BRT سندھ حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن، گوشوارے آج رات 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ترجمان FBR کا کہنا ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ انگلینڈ کو اسپن جال میں پھنسانے کی تیاری، پاکستان کی فائنل 11 کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹیم میں 4 تبدیلیاں، بابر اعظم کی جگہ کامران غلام ڈیبیو کریں گے، 3 اسپیشلسٹ اسپنرز کو شامل کر دیا گیا، نعمان علی، زاہد محمود اور ساجد خان کو ایک ساتھ میدان میں اتارا جائے گا۔ عامر جمال واحد فاسٹ بالر ہوں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں شروع ہوگا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بابر اعظم کی حمایت فخر زمان کو مہنگی پڑ گئی، PCB نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر قومی کرکٹر کو نوٹس بھیج دیا، 21 اکتوبر تک جواب دینے کی ہدایت۔ فخر نے لکھا تھا گھبراہٹ میں فیصلے کرنے کے بجائے اپنے کھلاڑیوں کا تحفظ کریں، ملک کے بہترین بلے باز کو باہر کرنے سے ٹیم میں منفی پیغام جائے گا۔ انڈیا نے 2020 سے 2023 تک خراب کارکردگی کے باوجود وراٹ کوہلی کو ڈراپ نہیں کیا۔ قومی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں بابر اعظم کو ڈراپ نہیں کیا گیا، ریسٹ دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کھیلنا چاہتے تھے لیکن ان کی بھلائی کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ بابر اعظم کو ڈراپ کرنے پر سابق انگلش کپتان مائیکل وان کی PCB پر کڑی تنقید، فیصلے کو احمقانہ قرار دے دیا، بولے اگر بابر اعظم نے بریک نہیں مانگا تو یہ فیصلہ غلط ہے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کا اعلان، پیٹ کمنس قیادت کریں گے، میچل مارش اور ٹریوس ہیڈ کو آرام دیا گیا۔ اسکواڈ میں اسٹیو اسمتھ، میچل سٹارک، لیبرشان، گلین میکسویل اور دیگر اسٹار کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کا ڈو اور ڈائی میچ، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 111 رنز کا ہدف دے دیا، کیویز نے 6 وکٹوں پر 110 رنز بنائے، سوزی بیٹس نے 28، بروک ہالیڈے 22 رنز بنا سکی، نشرہ سدھو کے 3 شکار، ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، پاکستان بڑے مارجن سے جیتا تو سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
انگلش پیسر اولی اسٹون نے زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کر دیا. اسٹون اور جیسیکا کی شادی کی ویڈیو اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل. اولی اسٹون پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران شادی کے لیے چھٹیاں لے کر انگلینڈ گئے. معاشیات کا نوبل انعام 3 امریکی ماہر معاشیات کے نام. رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے ڈینس موگلو، سائمن جانسن اور جیمز رابنسن کو مشترکہ طور پر عالمی اعزاز دینے کا اعلان کیا. تینوں ماہرین کو سماجی اداروں کے قیام اور خوشحالی پر ان کے تاثرات کی تحقیق کے لیے نوبل انعام سے نوازا گیا. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. تھیٹر پلے ہیملٹ کی خود کلامی پیش کر دیا گیا. شائقین نے بہترین پرفارمنس پر بھرپور داد دی. فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں.